नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। आज सनीचर है और सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह भरपूर रहनुमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी, बल्कि हम ये कहते हैं कि आपके एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार की होगी। इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी, लेकिन उसके लिए हम मौलाना साहब से इस्तदा करेंगे। तो लीजिए इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुश आमदीद कहना चाहेंगे पुरतपा खैर मक़दम नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तकबाल। इसी तरह नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है। हम जानते हैं सनीचर के दिन का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि ये वो दिन होता है जब हम तारीख़ के औराक़ में झांकते हैं। आपको ले चलते हैं मुसलमानों की और इस्लाम की जो अज़ीमुश्शान तारीख़ है उसकी कुछ झलकियाँ दिखाने के लिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी की ज़िंदगी से कुछ काबिल तक़लीद बातें आप सब तक रहनुमाई की सूरत में पहुँचाने के लिए अज़मत सहाबा सीरीज़ लेकर हर सनीचर हाज़िर खिदमत होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हम देखते हैं खिलाफत राशिदा का आगाज़ होता है। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना है और उस ज़माने में बहुत सख्त शदीद कहत है, जिसकी ज़द में आ जाता है पूरा आलम इस्लाम, ख़ास तौर पर मक्का और मदीना, और लोग परेशान हाल हैं, फाकों की नौबत है, भूखों मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हज़रत उमर फ़ारूक से जिस तरह होता है बंदोबस्त करते हैं, दूसरे ममालिक से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन कहत है कि जान नहीं छोड़ रहा। ऐसे में लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला से बारान रहमत की दुआ की जाए। हज़रत उमर फ़ारूक मुसलमानों को लेकर के पहुँचते हैं एक मैदान में, और एक बहुत ही जलील क़द्र सहाबी से, लंबे चौड़े सुर्ख़ सफ़ेद रंगत पुरवक़ार शख्सियत, उनसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम रसूलुल्लाह के तुफ़ैल अल्लाह ताला से बारिश की दुआ किया करते थे। आज रसूलुल्लाह हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह के चचा हैं। आपसे हम इस्तदा करते हैं कि आप अल्लाह ताला से हम सब के लिए दुआ कीजिए कि बारान रहमत का नुज़ूल हो। वो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ करते हैं, और अभी आपके हाथ भी नीचे नहीं आते कि मूसलाधार बारिश की झड़ी लग जाती है और जल थल एक हो जाता है। तो ये जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा कोई और नहीं, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। तो आइए इनकी ज़िंदगी के बारे में मौलाना साहब से जानते हैं। मौलाना साहब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मोहतरम, और उम्र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं, कम बेश 2.5 से 3 साल का फ़र्क है। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी पर अगर हम रोशनी डालना चाहें या कुछ आपसे जानना चाहें तो क्या कहेंगे मौलाना साहब? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने जलील क़द्र सहाबी के तमाम सहाबा इकराम में खुलफ़ाए राशिदीन के जो हमारे 4 खुलफ़ाए राशिदीन हैं, उनके अलावा हम किसी को देखते हैं कि जिनका जिक्र हम गाहे बगाहे करते रहते हैं, ख़ास तौर पे जुमा की नमाज का जब वक्त होता है और खुतबा होता है तो खुतबे में भी हम उनका नाम ज़रूर लेते हैं, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ रहनुमाई मौलाना साहब क्यों लेते हैं? वो लोग जो कि मेरी तरह नहीं जानते, उनका नाम खुतबे में क्यों लिया जाता है? किस वजह से उन्हें याद करते हैं? देखिए, खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ होती है। खुतबे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? एक तो अल्लाह की तारीफ़ हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, और कुछ ताकीदें हों, कुछ उलूम दिए जाएं, और आगे के लिए दुआ गो हुआ जाए। ये चीज़ें खुतबे में ज़रूरी होती हैं। तो फिर ऐसी शख्सियात का नाम लेना कि जिनसे हमें काबिल तक़लीद चीज़ें सीखने को मिले और जिनकी ज़िंदगी सरापा हमारे लिए दर्स हो, उनको याद करने से हमारी ज़िंदगियों में वो बदलाव आता है कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद हज़रत उस्मान, उसके बाद हज़रत उमर, उसके बाद हज़रत उस्मान, फिर हज़रत अली, इनके बाद फिर 6 सहाबा इकराम का जिक्र होता है, जिनमें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी आता है। और इनका नाम हम बार बार इसलिए लेते हैं हर जुमे में कि इनकी वो खिदमात रही हैं, इनका वो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा रहा है कि जो तरीक़ा हमें आज की ज़िंदगी में भी सिखाता है कि हम किस तरीके से ज़िंदगी को गुजारें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से मोहब्बत करें और किस तरीके से दीन की खिदमत के लिए आगे बढ़ें। आपकी अगर हम ज़िंदगी देखते हैं तो जब आप इस्लाम नहीं भी लाए थे उस वक्त भी आपकी ज़िंदगी इस तरीके की थी, आप बहुत ज़्यादा सखी थे। आपके दस्तरखान पे रोज़ाना 20-25 लोग खाना खाया करते थे, जिनकी जिम्मेदारी आपने ले रखी थी कि ये भूखे हैं तो उनकी खाने की जिम्मेदारी मेरी है।
غلام ہے تو غلاموں کو آزاد کر دے رہے ہیں, کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں اس کو پرسش کر رہے ہیں, اس کی مدد کو پہنچا رہے ہیں, کوئی بیوہ ہے تو اس کے پاس کپڑے اور کھانے کا سامان پہنچا رہے ہیں. ابھی اسلام نہ لانے سے پہلے بھی جو سلیم الطبع انسان ہوتا ہے وہ فطرت ساری کی ساری آپ میں پائی جاتی تھی, اور اسلام کی جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کے اندر موجود تھیں. بالکل. اور خوبی یہ دیکھیے کہ آپ کا جو کنبہ ہے, آپ کی اہلیہ ام الفضل, آپ کے گھر کے لوگ, حد تو یہ ہے کہ آپ کے غلام, یہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہیں. حضرت عباس کے بارے میں بھی مختلف آراء ملتی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے لیکن آپ نے اپنا اسلام چھپائے رکھا. لیکن تحقیق یہ ہوتی ہے کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے آپ نے جو باضابطہ طور پر اس کا اعلان کیا اور اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ چلے گئے. لیکن وہ عرصہ جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا, اپنے اسلام کے لیے آپ کے دل میں جو اسلام کی جو شمع تھی, صداقت کی شمع, وہ فروزہ ہو چکی تھی, لیکن مجبور تھے آپ اعلان نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی طرف سے مجبوراً, زبردستی, کسی بھی وجہ سے آپ کو ساتھ وہ لوگ لے گئے اور وہاں آپ اسیر بھی ہوتے ہیں. تو یہاں جو اسیری کا ایک واقعہ ہے, حضرت عباس کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آپ کے کراہنے کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی ہے تو رسول پاک بے قرار ہو جاتے ہیں. یہ واقعہ کیا تھا مولانا صاحب؟ جی دیکھیے, ہوا یہ کہ جنگ بدر کا جب معاملہ ہوا تو تمام سرداروں نے مکہ اکٹھا ہوئے اور کہا چلو اب ہمیں جو ہے اپنے مذہب کے لیے, اپنے معبودوں کے لیے لڑنا ہے. اب ایسے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا انہوں نے, حالانکہ یہ جانا نہیں چاہ رہے تھے چونکہ اسلام کی شمع کہیں نہ کہیں ان کے دل میں روشن تھی, لیکن چونکہ اظہار نہیں ہوا تھا اور اپنے خاندان, اپنے قبیلے کے خلاف جانا بھی وہ مناسب نہیں تھا, اس لیے کرہن آپ ان کے ساتھ گئے. لیکن صحابہ کرام کا یہ قول بھی ہے کہ ہم نے ان کو جنگ میں اس طریقے سے دیکھا جیسے یہ بت بنے ہوئے کھڑے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جار ہوئے ہیں, یعنی جانا نہیں چاہ رہے تھے. لیکن گئے اور وہاں پہ جو جنگ کا ماحول بنا, اس کے بعد جنگ ہوئی اور اسلام کی فتح ہوئی, اس میں یہ قید کر لیے گئے. قید کرنے کے بعد جب ان کو لوگ لے کر گئے صحابہ کرام, تو آپ لوگوں کو اس رسیوں سے جکڑ دیا گیا, بہت مضبوطی کے ساتھ آپ لوگوں کو باندھا گیا تاکہ آپ لوگ یہاں سے بھاگ نہ سکیں, چونکہ آپ بہت لمبے چوڑے قد و قامت اور طاقتور تھے, اس لیے آپ کو اور زیادہ زور سے باندھا گیا. جب رات کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدل رہے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو فتح یاب ہو چکے ہیں, اللہ رب العزت نے ہماری نصرت فرمائی ہے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا سبب کیا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام جاتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں بے چین ہیں؟ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چین نہیں مل رہا, آپ کروٹیں بدل رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کی کراہنے کی آوازیں سن رہا ہوں جو وہ کرا رہے ہیں, جو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. صحابہ کرام فوراً جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی رسیاں اتنی ٹائٹ تھی, اتنی سخت بندھی ہوئی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہے تھے اور ان کو اس سے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا, اس لیے کرا رہے تھے. اس لیے صحابہ کرام نے فوراً ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا اور کھول دیا وہاں سے. اور اس کے بعد واپس آئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی نیند فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں دریافت کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کہ اب مجھے بہتر لگ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہوا؟ صحابہ کرام نے کہا ہم نے آپ کے چچا کی رسیاں کھول دی ہیں. کہا ایک کام کرو, جاؤ اور بھی جو غلام ہیں ان کے ساتھ اسیر ہوئے کیے گئے ہیں ان کی بھی رسیاں کھول دو. تو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام اپنے اسیروں کے ساتھ, اپنے قید کیے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کتنی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. اور ایک چیز اور بہت اہم یہاں سیکھنے کو ملتی ہے, آج کے دور میں چچا اور بھتیجے کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں ایک حد کے بعد اختلافات جب پیدا ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا وقار, ایک دوسرے کی شفقت کا فقدان ہو جاتا ہے. لیکن وہ تاریخ ہے کہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا احترام کرتے ہیں. ان کی تکلیف سے ان کو خود تکلیف ہوتی ہے اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے چچا کی کیسی عزت کرنی چاہیے, اپنے بھتیجے کا کیسا احترام کرنا چاہیے. حضرت عباس ابھی اسلام نہیں بھی لائے تھے تب بھی اپنے بھتیجے کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ ان کی پوری طریقے سے مدد فرمایا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باقی لوگوں میں بھی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طالب پوری زندگی رسول پاک کے لیے سینہ سپر رہے, اسلام نہیں بھی لائے لیکن سینہ سپر رہے جب تک ان کا جو ہے وہ وصال نہیں ہوتا. اسی طرح حضرت عباس کا ہم یہ حال دیکھتے ہیں. تو یہ خون کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا مضبوط, اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں اس میں غیرت, اس میں حمیت,
یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ بڑا شدید عنصر ہوتا ہے، لیکن حق پرستی اپنی جگہ ہے، انصاف اور عدل اپنی جگہ ہے۔ بدر میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے، جو قیدی تھے، ان کے لیے یہ طے پایا کہ جو لوگ فدیہ دے سکتے ہیں ان کا فدیہ جو ہے منگوایا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور وہ اپنی آزادی لے سکتے ہیں۔ حضرت عباس 20 اوقیہ سونا لے کر چلے تھے کہ وہ مشرکین کو جو ہے ان کو کھانا کھلائیں گے یا ان کی کسی بھی ضرورت میں وہ کام آ جائیں گے۔ اب یہ 20 اوقیہ سونا لے کر مال غنیمت بیت المال میں داخل کر دیا گیا مال غنیمت کے طور پر۔ اب جب حضرت عباس سے فدیہ لینے کی بات آئی تو حضرت عباس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو تہی دامن ہوں۔ تو اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ نے چلتے وقت اپنی اہلیہ ام الفضل کو سونا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے 4 بیٹوں کے لیے ہے، اتنا فضل کو دینا، اتنا باقی بیٹوں کو دینا، اور اگر میں لوٹ کر نہ آیا اس صورت میں، اور اگر میں لوٹ کر آ گیا تو پھر بہتر ہے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ تو اس پر وہاں بھی انہوں نے آپ کے حق اور صداقت کا، آپ کی رسالت کا زبانی طور پر اقرار کیا کہ آپ واقعی نبی برحق ہیں، کیونکہ یہ معاملہ میں اور میری اہلیہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو ہم یہاں پر دوسرا جو پہلو دیکھتے ہیں اسلام کا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ قرابت داری اپنی جگہ ہے لیکن عدل اور انصاف اپنی جگہ ہے۔ بالکل، دیکھیے اسلام جو ہے عدل سکھاتا ہے، دوسری طرف لوگوں کے لیے شفقت بھی دکھاتا ہے، رحمت بھی دکھاتا ہے، لیکن جو میزان ہے، جو عدل کا میزان ہے، اس میں کہیں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ کے معاملات ایسے ہوئے کہ جب یہ اسیر ہو گئے تو کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رسول کے چچا کے اوپر تلوار اٹھاؤ گے؟ تو پھر لوگوں کا یہ کہ نہیں، ان کے اوپر تلواریں تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن عدل کا معاملہ بھی تو ایسا ہے کہ عدل بھی پورا ہونا چاہیے۔ کہا بالکل عدل کیا جائے گا، اسی لیے آپ کو فدیہ کے لیے کہا گیا اور فدیہ آپ سے لیا بھی گیا، چونکہ آپ جو ہے مشرکین کے ساتھ کھڑے ہو کر آئے تھے۔ بالکل۔ اور جہاں تک قرابت کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح غزوہ بدر میں جب عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت مبارزت دی اور ادھر سے حضرت ابو بکر نے نکلنا چاہا تو رسول پاک نے روک دیا تھا، روک دیا تھا۔ تو یہ اسلام کی سیرت، اسلام کی تعلیمات کے بڑے روشن پہلو ہیں۔ اب جہاں تک حضرت عباس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں بھی کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے مولانا صاحب، وہ واقعات، وہ منظر دہرائیے جب 75 صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ آپ مدینہ ہمارے پاس آ جائیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ سوچ ہی رہے تھے، اقرار نہیں کیا تھا، لیکن حضرت عباس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کہا تھا کہ تم رسول اللہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک آپ نے اسلام اگر قبول نہیں بھی کیا تھا تو بھی آپ نے کہا کہ اگر تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو سوچ لو، بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو تمہارے خلاف نبرد آزما ہو جائیں گی، تمہیں بڑی سخت مزاحمتوں کا سامنا ہوگا، تمہیں ہو سکتا ہے کہ بڑی سخت مقابلوں کا سامنا کرنا پڑے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے میں ہیں، اگر کوئی آنچ آتی ہے تو پورا قبیلہ ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب مدینہ آ جائیں گے تو پھر تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب بھی بہت پیارا دیا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، جب وہ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اپنی جان و مال سے ان کی حفاظت کریں گے۔ تو ان سے پوچھا بھی حضرت عباس نے کہ بتائیے کہ تم لوگ کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ کہا کہ ہم بڑی جنگجو قوم ہیں، ہم سب سے پہلے تیر برساتے ہیں اور جب ہمارے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نیزوں سے اپنے سینے کو آگے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مقابلہ کرتے ہیں، اور ایسا مقابلہ کرتے ہیں یا تو ہم جیت کر واپس لوٹتے ہیں یا اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی جان کو قربان بھی کر دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اس طریقے سے جب ان لوگوں نے اظہار کیا تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اطمینان ہوا کہ ہاں میرے اس بھتیجے کو اب کوئی نقصان یا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور وہاں انہوں نے انصار میں جب یہ پرجوش تقریر کی، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کا اظہار کیا تو انہیں یہ بھی احساس ہوا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کہیں ہمیں چھوڑ کر واپس تو نہیں چلے آئیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، اب میرا جینا اور مرنا تمہارے سنگ ہے، تمہارے ساتھ ہے، اور نبھا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب زندگی دیکھتے ہیں اس میں ایسے بے شمار اوصاف ہیں جو کہ ہمارے لیے آج بھی قابل تقلید ہیں اور پیروی کے لیے روشن قندیلوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب
حضرت عباس کے دل میں اسلام کی شمع روشن ہے، آپ کا خانوادہ پورا حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہے. حتیٰ یہ ہے کہ جب بدر کے موقع پر حضرت ام الفضل آپ کی اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے جو غلام ہیں وہ بیٹھے اپنے تیروں کو تیز کر رہے ہیں، ابو رافع نام تھا شاید ان کا، اور ادھر سے ابو لہب حواس باختہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، ان سے پوچھتا ہے، یا ایک شخص وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا بدر میں کیا معاملہ ہوا. وہ شخص اسلام اس وقت تک نہیں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ معاملہ تو بہت خراب ہوا، مسلمانوں نے تو ہمارا صفایا کر دیا، ہمیں نیست و نابود کر دیا، ہمیں کچل دیا، ہمیں برباد کر دیا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت یا کوئی سفید پوش لوگ ہیں جو کہ ان کی فتح و نصرت میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، گھوڑوں پر سوار ان کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہے ہیں یا ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں. ابو رافع کہتے ہیں وہ خدا کی قسم وہ فرشتے تھے. جیسے ان کی زبان سے کلمات نکلے، کیونکہ وہ بے ساختہ نکل گئے. جیسے کہا کہ جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ان کی تعداد تو اتنی نہیں دکھ رہی تھی، لیکن سفید پوش حضرات بہت زیادہ دکھ رہے تھے جو حملہ کر رہے تھے. ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ وہ تو فرشتے تھے. جیسے اس غلام کی زبان سے ابو لہب نے سنا تو اس کو غصہ آ گیا کہ اس غلام کی اتنی ہمت کہ ہماری شکست کے باوجود دوسروں کی تعریف کر رہے ہمارے مخالفین کی. تو اس نے اٹھ کر ان کو جو ہے زور سے چاٹا مارا تو اس غلام کو بھی بے ساختہ غصہ، یہ لپٹ گیا ابو لہب سے. لیکن چونکہ ابو لہب کافی مضبوط اور طاقتور تھا، اس نے اٹھا کر اس کو زمین پہ دے مارا. وہیں پہ ام الفضل کھڑی تھی. جب ان کو لگا کہ یہ تو غلام کو مار ہی ڈالے گا تو وہ ایک لکڑی کا ڈنڈا لے کر آئیں اور انہوں نے زور سے ابو لہب کے سر پہ مارا اور مار کر اس کو کہا کہ اس کا آقا یہاں پہ موجود نہیں ہے تو تم اس پہ ظلم کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. تو ابو لہب وہاں سے حواس باختہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ان کے گھر کا جو ماحول تھا، گھر والے غلام تک اسلام سے متاثر ہو چکے تھے اور ان کی شمع ان کے دلوں میں جل چکی تھی. بالکل. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ قبل آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، بلکہ ہجرت کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر. اب فتح مکہ کا واقعہ آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہیں، لیکن ایک عرصہ گزارا ہے مکہ میں، بہت سے لوگوں سے جان پہچان بھی ہے، بہت سے لوگوں سے دوستی بھی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے دل میں نرم جذبہ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے دل میں خیر خواہی بھی ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے دل میں یہ احساس بھی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب نہ کی تو سب کے سب برباد ہو جائیں گے، شکست کھا کر کے جو ہے وہ پسماندگی کا شکار ہو جائیں گے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کیا معاملہ کرنے والے ہیں، خدشات ہیں جو دل میں پنپ رہے ہیں. اسی کے لیے جب وہ لشکر وہاں سے چلتا ہے تو حضرت عباس بھی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں کہ کوئی تو ملے جسے میں یہ کہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی صلح صفائی کر لو، ابھی بھی امان طلب کر لو. اور ٹکراتا کون ہے ان سے؟ بتائیے مولانا صاحب. جی، ان سے ٹکراتے ہیں حضرت سفیان. تو ان سے راستے میں ملاقات ہوتی ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ یہ ایمان لے آتے تو کتنا بہتر ہوتا ہے، چونکہ ان سے خاندانی لگاؤ بھی تھا. اب جب ان کو لے کر چلتے ہیں کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں گا، آپ ان سے بات کیجیے، ملاقات کیجیے، اور وہ جو آپ کو باتیں کہیں آپ اس کو قبول کیجیے، پہلے ایک بار ان کی باتیں سنیے. تو اس بات پہ وہ راضی ہو گئے، لے کر چلے. اب لے کر چلے تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو ابو سفیان ہیں. تو ان کو دیکھ کر بہت غصہ آیا، چنانچہ وہ پیچھے تلوار لے کر چلے کہ مجھے موقع ملے تو میں ان کی گردن اڑا دوں. چنانچہ موقع تو نہیں ملا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کر پہنچے. اور جیسے ہی پہنچے، ابھی کچھ کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن اڑا دیتا ہوں. فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان کو امان دے رکھی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے ایمان دے رکھی ہے، انشاءاللہ میں ان کو دعوت دوں گا اور یہ جلد سے جلد اسلام کو قبول فرمائیں گے. اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ اب تک تم اللہ رب العزت کے اس دین کو قبول نہیں کر رہے اور مجھے اپنا رسول نہیں مان رہے، اور یہ بھی ماننے کے لیے راضی نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد جب حضرت عمر بار بار یہ اصرار کر رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا
کہ نہیں ان کو قتل نہیں کرنا ہے. تو اس چیز کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ محبت جاگی کہ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی یہ وہی میرے بھتیجے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر رہے اور حضرت عمر کو اجازت بھی نہیں دے رہے کہ ان کو قتل کر دیں. بالکل. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کی مہلت دی, کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ انہیں اپنے ساتھ آج لے جائیے اور کل صبح میری بارگاہ میں لے کر آئیے گا. اگلی صبح جب وہ آتے ہیں تو حضرت ابو سفیان اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں یا اسلام کو اقرار کر لیتے ہیں, اور حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ابو سفیان جو ہے وہ جاہ پسند شخص ہیں, انہیں کچھ اعزاز عطا کیجیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کرتے ہیں, اس وقت فتح مکہ کے لیے روانگی ہے, اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جو شخص ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے. تو یہ دیکھیں کہ اسلام کی خوبی دیکھیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر یا انداز نظر دیکھیے کہ اپنے دشمنوں کو معاف تو کرنا ایک طرف ہے, انہیں اعزاز و انعام سے بھی جو ہے وہ نوازتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو تمام عمر اسلام کا کٹر دشمن رہا, کٹر مخالف رہا, اور یہاں وہ اسلام میں داخل ہو بھی رہا ہے تو سرخروئی کے ساتھ, سربلندی کے ساتھ. یہ تو اسلام کی خوبی ہے, اور ہمیں اس دور میں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شاید ہمارے لوگ یا امت مسلمہ آج ان تاریخ کو پڑھ نہیں رہی, مطالعہ نہیں کر رہی, اسی لیے جو ہے اپنے لوگوں سے ہی ناراض ہے یا ان سے قریب نہیں ہو پا رہی, اور جن سے ذرا سی دوری ہو جاتی ہے پھر ان سے کبھی محبت پیدا نہیں کر پاتے. یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں کہ ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرتے, جبکہ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کا وہ جانی دشمن بھی ہو اور اگر آپ کے پاس وہ آ جائے تو آپ اسے ایسی محبت پیش کیجیے اس کے سامنے کہ وہ آپ کا دیوانہ بن جائے اور آپ کی ہر بات کو قبول کرنے لگے. تو محبت جب ہم پیش کریں گے تو ہمیں سامنے سے بھی محبت ملے گی. کہتے ہیں محبت ایک آئینہ ہوتا ہے, جیسا آئینہ آپ سامنے رکھو گے ویسا آپ کو جو چہرہ دکھے گا. آپ محبت کا آئینہ اگر لگاتے ہو تو محبت دکھے گی, اور نفرت کا آئینہ اگر اپنے سامنے رکھتے ہو تو نفرت دکھے گی. کیا بات ہے مولانا صاحب. اور دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جس سے کہ انسان دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے, اپنی قدر و منزلت بڑھاتا ہے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کہیں جائیں تو لوگوں کو سلام کریں, ان کسی شخص سے ملیں تو اسے بہترین نام سے, بہترین القاب سے پکاریں. کوئی شخص اگر آ رہا ہے تو اس کے لیے نشست میں جگہ خالی کر دیں, بیٹھنے کی جگہ بنائیں. حضرت عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. یوں تو آپ کو اپنے تمام چچا سے بہت پیار تھا, چاہے وہ حضرت حمزہ ہوں, چاہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, چاہے حضرت عباس ہوں. لیکن حضرت عباس کی جب کوئی قدر و منزلت کرتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس آراستہ ہوتی تھی تو آپ درمیان میں ہوتے تھے, دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تھے, بائیں جانب حضرت عمر فاروق ہوا کرتے تھے. تو جب حضرت عباس اس مجلس میں تشریف لاتے تھے, حضرت ابوبکر صدیق فوری طور پر جگہ خالی کر دیا کرتے تھے اور رسول پاک کے چچا کے لیے جگہ بنا دیا کرتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی خوشی, ایسی مسرت جھلکتی تھی. بلکہ آپ نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ اہل بیت کی قدر و منزلت اہل فضل ہی جانتے ہیں, یا اہل فضل کی قدر و منزلت اہل فضل ہی جانتے ہیں. تو یہ وہ مقام تھا, یا یہ وہ چیزیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی سے ہمکنار کرتی تھیں, اور حضرت ابوبکر صدیق یہ باتیں بڑی اچھی طرح جانا کرتے تھے. دیکھیے اس میں سب سے بہترین چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے بھی ہوتی تھی, صحابہ کرام اس چیز کو سب سے اوپر رکھا کرتے تھے. آپ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہوں فی نفسہ ہی بالذات, یا آپ دنیا سے پردہ فرما گئے, اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی پیارا واقعہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد نبوی جا رہے ہیں, اور راستے میں مسجد نبوی سے لگا ہوا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا ہے, جس کا پرنالہ اسی مسجد کے بغل سے نکلا ہوا راستے میں پڑتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جا رہے ہوتے ہیں اور یہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 چوزے ذبح کیے جاتے ہیں, اس پرنالے سے ان چوزوں کا خون نکل کے گزر رہا ہوتا ہے. حضرت عمر ادھر سے گزرتے ہیں تو اس کا خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آتا ہے. آپ فوراً گھر جاتے ہیں اور کپڑے بدلتے ہیں, سکون کے ساتھ آ کر پہلے نماز ادا کرتے ہیں. یہاں پہ سیکھنے والی یہ بھی چیز ہے کہ غصہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے. آپ کو غصہ آیا تو پہلے آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا ہے. ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں, اگر کسی سے کوئی بات ہوگی تو ہم فوراً غصے میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ چیخنے چلانے سے وضو بھی زائل ہو جاتا ہے. اب اس کا خیال کیا آپ نے,
آپ آئے, نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ یہ پرنالہ گزر رہا ہے, اس سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں, اس کو اکھڑوا دیا جائے. چنانچہ اس پہ عمل کیا گیا, اس کو اکھڑوا دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نہیں تھے. جب وہ بعد میں آئے تو دیکھا کہ پرنالہ یہاں پہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کھڑوایا گیا. پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم ہے. آپ فوراً گئے ان کے پاس, کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اکھڑوا تو دیا ہے, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے یہ نشان لگایا تھا جب میرا مکان تعمیر ہو رہا تھا کہ تمہارا پرنالہ یہاں پہ اس طریقے سے لگانا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ عباس آپ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جائیے اور اس پرنالے کو پھر وہیں سے لگا دیجئے جہاں پہ لگا ہوا تھا, اور یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ پرنالہ کہیں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا. اب دیکھیے ان دونوں کی محبت. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اب جو ہے میں یہ مکان اپنا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مسجد میں دے رہا ہوں, اس لیے اب یہاں سے پرنالے کو نکال بھی دیا جائے اور میرے گھر کو مسجد میں لے لیا جائے. بالکل مولانا صاحب, یہی تو وہ خوبیاں ہیں, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی تو زندگی کے وہ روشن نمونے ہیں جو آج ہماری زندگی میں مفقود ہیں. یہ دوریاں کیوں ہیں, یہ اختلافات کیوں ہیں, کیونکہ ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا ہے. چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جو سوالات ہمارے پاس ہیں اس سلسلے میں مولانا صاحب سے رجوع کر رہے ہیں. مولانا صاحب, جیسے انہوں نے کہا کہ کاروبار ٹھپ پڑا ہے, کاروبار نہیں ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جب گھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہنسی خوشی کا ماحول نہیں ہوتا, خوشگوار ماحول نہیں ہوتا, تو اس کا اثر انسان کی پوری زندگی اور اس کے کاروبار دونوں پہ مرتب ہوتا ہے. کیسے ان سب کو سنوارا جائے, اصلاح کیسے ہو؟ دیکھیے, یہ عام طور پہ بہت سارے گھروں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور ایسے معاملات میں سب سے پہلی چیز ہے کہ صبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا کہ پریشانیوں میں آپ نماز اور صبر سے کام لیں. صبر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک دو بات زیادہ بھی بول رہا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں, کیونکہ اگر آپ اس کا جواب دیں گے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو اختلافات آپ کے اور زیادہ بڑھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ ایک عمل بھی کر لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد 121 مرتبہ یا قادرو کا ورد کریں, اس کو پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے گھر میں جو آپ کے بچے ہوں یا بیوی ہوں ان کو بھی دم کر کے پلا دیں, تاکہ کیونکہ بہت سارے اختلافات ان کی وجہوں سے بھی ہوتے ہیں. اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے کنٹرول میں رکھیں, اپنے اہلیہ کو کنٹرول میں رکھیں. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تاکہ جو آپ کے گھر کا ماحول صحیح رہے. اس کے علاوہ آپ اپنی کاروبار کے لیے کوشش کرتے رہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے فجر کی نماز کے بعد ضرور گڑ گڑا کر, رو کر, جس طریقے سے ہو سکے دعا کریں. اللہ رب العزت آپ کی باتوں کو سننے والا ہے, اور اس کی رحمت سے کہیں بعید نہیں کہ آپ کو ایسی بہترین نوکری اور ایسا بہترین وظیفہ عطا فرمائے کہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہو جائے. انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے بھائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت دے, سکون دے, خوشیاں دے اور خوشحالی دے. لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے, جیسے کہ بہن نے بتایا 3 لڑکیاں ہیں, تینوں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں. اول تو رشتے نہیں آتے, اور اگر آتے بھی ہیں تو بات نہیں بنتی. دیکھیے, اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول آپ کا کیسا ہے, گھر میں لڑکیوں کے رہنے سہنے کا طریقہ کیسا ہے. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ رہن سہن کے طریقے عام طور پہ آس پڑوس میں مشہور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ باتوں کو بڑھا چڑھا کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں, اور پھر گھر کی جو بدنامی یا بے عزتی ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں, یا رشتے آتے بھی ہیں تو لوگ پھر جانکاری کر کے اور اس کو منقطع کر دیتے ہیں شک کی بنیاد پہ. حالانکہ اس طریقے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شک کی بنیاد پر کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ رشتے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کریں کہ گھر میں پاکی کا ماحول بنائیں, کچھ صدقہ کر دیں. گھر کے اندر کوئی اختلافات ہوں آپس میں تو بات کر کے اس کو ڈسکس کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ اور آپ کی بیٹیاں ایک عمل یہ کرنا شروع کر دیں کہ روز رات میں سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ضرور غیب سے ایسے رشتے آئیں گے جو آپ کی بیٹیوں کے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوں گے.
بالکل مان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے اگر سچے دل سے رجوع کیا جائے، خاص طور پر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا فجر، اور فجر سے بھی تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں، جی بالکل، تہجد کا وقت ہوتا ہے. تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی کی آواز کو سنتا ہی سنتا ہے، سنتا تو ہر وقت ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العزت یہ آواز دے رہا ہوتا ہے کہ کون سا وہ بندہ ہے جو رات میں اٹھ کر اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر میرے پاس آتا ہے، میری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے 2 ندامت کے آنسو گراتا ہے اور مجھ سے طلب کرتا ہے. اللہ رب العزت کے خزانے میں کہیں کمی نہیں ہے. اس کا خزانہ تو اتنا عظیم ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس کے خزانے کے مقابلے میں چند ہیں. بالکل مولانا صاحب، اگر کہیں کمی ہے تو ہمارے مانگنے کے انداز میں کمی ہے، ہماری دعاؤں میں رقت کی کمی ہے، دلوں میں سوز کی کمی ہے. مولانا صاحب، جب حضرت عباس کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ میں وہ تمام اوصاف حمیدہ موجود تھے جو جن کی دعوت، جن کی تبلیغ اسلام کرتا ہے. اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سقایا ہے، رفادہ ہے، یہ دونوں بہت اہم کلیدی عہدے تھے جو آپ کے پاس تھے. اسی طرح آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، لوگوں کو سود پہ رقم بھی دیا کرتے تھے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا کہ میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں اور ان تمام سودی قرضوں کو کی لین دین کو سرے سے باطل کرتا ہوں جو اس سے پہلے لیے جا چکے. سب سے پہلے میں حضرت عباس کہ سود کو جو ہے وہ باطل قرار دیتا ہوں. تو آپ میں وہ تمام خوبیاں تھیں کہ اپنے ایک طرف سے اگر آمدنی ہوتی تھی تو آپ اسے دونوں ہاتھوں سے فقراء اور مساکین کے لیے لٹاتے بھی تھے. خیر خواہی بھی تھی، سخاوت بھی تھی، شجاعت بھی تھی، حمیت بھی تھی اور غربا پرستی بھی تھی. تو مجموعی طور پر اگر یہاں اسلام سے پہلے کی زندگی میں آپ کے اوصاف حمیدہ کو دیکھیں تو آپ کیا پاتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے یہ تو بہت زبردست چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ہیں کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم نے ایسے عالم میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں کہ جب اسلام ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے آبا اجداد سب کے سب اسلام کی جو چھتر و چھایا میں کہہ لیجیے کہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں. اور آپ حضرت عباس کو دیکھیے کہ ابھی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے خاندان سے تھے جو بہت زیادہ بڑا خاندان، جو جاہ و حشمت میں بہت بڑھا ہوا آگے. ایسے خاندان میں ہونے کے باوجود دل کتنا ان کا نرم تھا. عام طور پہ آج کے دور میں دیکھیے جو لوگ بہت بڑے خاندان سے ہوتے ہیں، پیسوں میں پلے ہوتے ہیں، ان کا دل میں کیسا ہوتا ہے کہ غریبوں کی وہ پریشانیاں، وہ دقتیں ان کو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ اس طریقے سے لوگوں کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے جس طریقے سے بڑھنا چاہیے. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاصیت میں تھی کہ ایمان نہ لانے سے پہلے بھی لوگوں کی مدد کرنا، اور خاص طور پہ حج کے موقع پہ لوگ اسلام سے پہلے بھی کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے دور دراز سے آیا کرتے تھے. ایسے موقعوں پہ اپنی تجارت کو چھوڑ کے، جبکہ بہت بڑا کاروبار تھا ان کے بہت سارے باغات ہوا کرتے تھے طائف میں، اور اس کی تجارت میں آپ اتنے زیادہ مالدار تھے کہ اپنے دوسرے بھائیوں سے کہیں زیادہ مالدار تھے. لیکن سارا کاروبار چھوڑ کے آپ ان لوگوں کے لیے سبیلے لگاتے تھے. پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی اگر کسی کو چوٹ آئی ہے، کوئی مریض ہے تو اس کی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو دوا اور جو بھی تیمارداری ہوتی تھی اس کو مہیا کر. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر اسلام کی شمع پہلے سے ہی جلی ہوئی تھی، بس ان کو باہر لانے کی ضرورت تھی کہ یہ شمع ہے، اس کی روشنی میں تمام عالم دیکھ سکے کہ یہ کتنا روشن چراغ ہے. بالکل مولانا صاحب. اب ہم آتے ہیں ایک اور اہم پہلو کی طرف. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں جو دشمنان اسلام قید ہوتے ہیں تو جو فدیہ دے سکتا تھا انہوں نے فدیہ دے دیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو ان کے لیے طے یہ پایا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بالکل، اسلام نے تعلیم کو مسلمان، عورت یا مرد، اس میں بلا تفریق کے ضروری قرار دیا ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں لڑکیوں کی تعلیم کو جو ہے پیچھے رکھا جاتا ہے، لڑکوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ حکم دیا کہ جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلم بچے اور بچیوں دونوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے. اب تعلیم کا یہ معیار دیکھیے کہ اس زمانے میں جبکہ نوکریاں نہیں کرنی تھیں، لیکن سب کو پتا ہے کہ تعلیم اگر ہوگی تو بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اس کے اندر اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اس کے اندر سوچ اور فکر بھی اچھی ہوگی. تو یہ فکر اور یہ سوچ کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت فرمائی کہ جن کے پاس تعلیم ہے وہ تعلیم دیں، بچوں کو سکھائیں، تاکہ وہ بچے جب آگے بڑھیں تو وہ اپنے لوگوں کو اور سکھائیں. اس سے ماحول اچھا ہو. جب ماحول اچھا ہوگا
تو لوگوں کے پاس ایسی تعلیم ہوگی, ایسا طریقہ ہوگا کہ کسی کے بیچ کسی سے نفرت نہیں ہوگی, کوئی عناد نہیں ہوگا, کوئی بغض نہیں ہوگا, کوئی چوری اور جتنی بھی بری چیزیں ان سب چیزوں سے دور رہے گا. تو یہ ایک بہترین طریقہ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ آپ نے ان لوگوں سے بھی فائدہ لیا جو آپ کے دشمن تھے. بالکل. اب ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے توفیق کی جانب کہ اللہ تعالیٰ جسے جب چاہے اور جتنی چاہے توفیق دے دے. آپ کی اہلیہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں مولانا صاحب. کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ دوسری خاتون تھی جو حلقہ بگوش اسلام ہوئی. تو آپ کے آغوش میں آنکھیں کھولنے والے بچے, آپ کے آغوش میں تربیت پانے والے بچے کتنے سعادت مند ہوں گے. اگر ہم حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں, ہم حضرت عبداللہ بن عباس کی بات کریں, حبر الامہ, کیا بات ہے. ان کے علم کا مقام تو یہ کہ تمام لوگ قرآن کا علم لینے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور آج جتنا بھی علوم قرآنیہ ہے, کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں یہ سارا کا سارا ثمرہ ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا, ان کی پرورش جو ہوئی ہے اس طریقے کا کہ دیکھیے کیسی خاندان میں پرورش پائی, کیسے لوگوں کے بیچ پرورش پائی کہ آج وہ حبر الامہ بن گئے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت, ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ حبر الامہ نہ بھی بن پائے تو کم سے کم لوگ اتنا ضرور یاد رکھیں کہ یہ اس خاندان سے پڑھا ہوا ہے, ان کے خاندان والے کتنے سعادت مند ہوں گے کہ اپنے بچوں کو انہوں نے علوم دنیا سے ایسا آراستہ کیا کہ خود بھی سعادت مند ہوئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو سعادت مندی عطا فرما دی. آج علوم اسلامیہ کو حاصل کرنے کا مقصد صرف اپنی ہی زندگی کو سنوارنا نہیں ہے بلکہ اس سعادت مندی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے. اگر وہ علم آگے نہ پہنچے تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ اللہ تعالیٰ کچھ بچوں کو چن بھی لیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی جہاں تک ہم بات کریں تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید آپ کی خالہ تھیں, کچھ جہاں تک یاد آ رہا ہے. لیکن یہاں یہ پتا ہے کہ وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں گزارا کرتے تھے. رات کو آپ کے وضو کے لیے جو ہے وہ پانی کا اہتمام کر رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑے ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو پیچھے سے اپنے ساتھ برابر میں لا کھڑا کیا اور کچھ دیر میں حضرت عبداللہ بن عباس پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی, مکمل کر لی, تو کہا تم پیچھے کیوں گئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹا ایک نوعمر لڑکا اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا ذہنی بالیدگی عطا کی ہے, کیا فکر اور کیا شعور دیا ہے. تبھی تو یہ وہ نفوس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آگے چل کر امت کے لیے ایک قائد بننے کے لیے. یہ تربیت ہوتی ہے ماؤں کی, والدین کی کہہ لیجئے, کیونکہ جب ان کے اپنے اعمال بہت اچھے ہوتے ہیں, درست ہوتے ہیں, تو بچوں میں بھی وہی فطرت آتی ہے. آج ہمارے پاس کتنے ایسے سوالات آتے ہیں, ایسی مائیں, ایسے والدین آتے ہیں شکایت لے کر ان کا بچہ ان کی باتیں نہیں مانتا اور عنید اور سرکش ہے, باغی ہو گیا ہے اور ضد کرتا ہے. ان کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کیسے تھے, ان کی والدہ کیسی تھی, کس طریقے سے ان کی سوچ تھی, کس طریقے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, کیسے کلام کرتے تھے, کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے. تو جو ان کا طریقہ تھا وہی طریقہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے بھی سیکھا. ہم نے اپنے بچوں کو لا کے مارکیٹ میں کھڑا کر دیا اور لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ ہمارا بچہ اس طرح کا ہے, لیکن ان بچوں کا جو عکس ہے وہ تو ہم ہی ہیں. ہم جیسے ہیں ویسے ہمارا بچہ بھی ہوگا. تو ہمیں خود سدھرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ بھی ہمارے عکس بن کر سامنے آئے اور لوگ ہمارے بچوں کو دیکھ کر ہمارا اندازہ لگا سکے کہ ہم کیسے ہیں اور ہماری تربیت کیسی ہے. بالکل مولانا صاحب, وہ جو اصحاب تھے وہ ہادی تھے اور اپنے بعد اپنی نسلوں کو, اپنے اولاد کو بطور رہبر تیار کرتے تھے. صارفیت کے زمانے میں ہم نے اپنی اولاد کو پروڈکٹ بنا دیا ہے. وہ دور ایسا تھا کہ کہتے ہیں خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو وہ لوگ جو راہ پہ نہیں تھے وہ راہ پہ آئے تو ان لوگوں نے دوسروں لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دی اور لوگوں کو انسان سے بڑھ کر ایسا مقام عطا فرما دیا کہ آج 1400 سال کے بعد دنیا انہیں یاد رکھ رہی ہے اور ان کا ذکر کر رہی ہے. آج ہم کس عالم میں ہیں کہ آج زندہ ہیں, آج ہمارے سامنے لوگ ہمارا ذکر نہیں کر رہے, ہمارے مرنے کے بعد تو الگ کی بات ہے. تو کچھ ایسا عمل کر جائیں, کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائیں کہ ہم
जब दुनिया से गुजर भी जाएं तो लोग हमारा एक बार नाम लेकर कहे कि हाँ फलां साहब ने ये अमल बहुत अच्छा किया था और हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इंसान मर जाता है लेकिन 3 चीज़ें उसकी हमेशा बाकी रहती हैं। अगर वो कोई सदका करके गया तो वो बाकी रहता है, कोई इल्म छोड़ कर गया है तो वो बाकी रहता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई, कहा वो नेक और साले औलाद है। अगर वो आपके लिए दुआ करती है तो आप तक वो फायदा पहुंचता है। तो हम बेहतर बने, हमारी औलाद बेहतर बने, ताकि वो हमारे लिए दुआ करे और फिर उनके बच्चे उनके लिए दुआ करें। बिल्कुल, और ये सदका जारिया बन जाए मौलाना साहब, दुनिया में भी जो है वो नेकनामी और खैर खाही का, और दुनिया से जाने के बाद ये हमारे लिए बख्शिश और मग़फ़िरत का। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए आप सबसे इजाज़त ले रहे हैं। कुछ ही देर में देखेंगे जी सलाम पर 5 मिनट में 25 अहम खबरें। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।